जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए थे माइनिंग के हवाले से, तो माइनिंग की तो कंप्लीट वीडियो हमने पुराने अपने वीडियोस में डाल दी है। इससे पहले का जो वीडियो आया था उसमें हम बाकायदा अपनी माइन में जाके हमने पूरा एक अच्छी कवरेज बनाई थी ताकि अपने हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि माइनिंग होती कैसे है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी था और बताया भी था कि माइनिंग का प्रोसेस इंतहाई यूनिक सा भी होता है और बहुत ही थोड़ा सा डेंजरस टाइप का भी होता है। हमें सतह समंदर से हजारों फुट ऊपर पहाड़ों पे जो है ना पहाड़ के ऊपर माइनिंग करनी पड़ती है। और आइडेंटिफिकेशन के हवाले से मैंने बताया था कि पहाड़ के बाहर वाली साइड पे आउटर फेस पे एक वाइट कलर की लाइन चल रही होती है जो कि हमें ये डिफाइन कर रही होती है कि इस पर्टिकुलर एरिया में जेमस्टोन पाया जाएगा। अब कौन सा स्टोन पाया जाएगा, कितनी क्वांटिटी में पाया जाएगा, ये जो है ना क्लियर करना शुरू में ही मुश्किल हो जाता है। तो जब माइनिंग शुरू करते हैं तो हो भी सकता है कि हमें पहला तो टकराव, ये तो फॉर श्योर सी बात है कि जब माइनिंग शुरू होती है तो सबसे पहले क्वार्ट्ज से टकराव होता है, क्वार्ट्ज मिलता है। उसके बाद फिर अंदर कोई भी स्टोन निकल सकता है, एमरल्ड निकल सकता है, रूबी, सफायर, एक्वामरीन। लेकिन ऐसा हिस्ट्री में और माइनिंग में ये देखा गया है कि फॉर एग्जांपल हिमालयन रेंजेस की अपनी एक स्टोन्स की वैरायटी होती है, कराकोरम की अलग और हिंदुकुश की अलग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फॉर एग्जांपल अब रूबी निकलती हुंजा से, तो हम स्कर्दू से कोशिश करेंगे वहां से भी रूबी निकले तो नामुमकिन है, क्योंकि उस पूरे पहाड़ी सिलसिले में रूबी का कोई सैंपल नजर सो फार आज तक नहीं आया। लेकिन हो सकता है कभी फ्यूचर में आए, लेकिन अभी तक किसी भी माइन से रूबी के कोई भी सैंपल नहीं निकला। रूबी हमें निकलती है जी नगीर एरिया से, हुंजा नगीर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, जबकि टोपाज हमारा निकलता है शिगर वैली से और इस्तक वैली से। इसी तरह एक्वामरीन निकलता है, वो भी शिगर से भी निकलता है, इस्तक वैली से भी निकलता है। फिर उसके बाद टूरमलिन है और बहुत सारे स्टोन्स हैं। अकीक और फरोजा के हवाले से तो ये है कि अकीक तो हमें जो है 5400 एंड समथिंग टेक्सचर्स में अकीक पाया जाता है और वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में भी पाया जाता है। इसी तरह अकीक अगर गिलगित बल्तिस्तान में बात करें तो ऑलमोस्ट 26-27 टेक्सचर्स में गिलगित बल्तिस्तान से अकीक पाया जाता है। फिर फिरोजा हुआ, फिरोजा एक आता है ईरानी फिरोजा जो कि प्लेन ब्लू कलर का होता है। फिर निशापुरी फिरोजा आता है जो ब्लू कलर का होता है, उसके ऊपर डॉट्स होते हैं। और देन जो हुसैनी फिरोजा होता है जो कि लद्दाख से निकलता है, ग्रीन कलर का होता है। अच्छा, स्टोन्स के अंदर जैसे मैंने पुरानी पिछले कुछ वीडियोस में बताया हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ स्टोन 1047 है। उनमें से 8 स्टोन्स वो हैं जो प्रीशियस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब उन 8 स्टोन्स में से टॉप पे होता है डायमंड। डायमंड टॉप पे इसीलिए होता है क्योंकि उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। स्टोन की वैल्यू उसकी हार्डनेस और ग्रेविटी के जरिए जेमोलॉजी के अंदर किया जाता है। डायमंड के बाद रूबी, देन रूबी, एमरल्ड, सफायर, एक्वामरीन और इस तरह 9 स्टोन्स हमारे प्रीशियस फैमिली के हैं। फिर बाकी जो 1000 जो है 42 स्टोन्स, ऑलमोस्ट 41-40 स्टोन्स सेमी प्रीशियस फैमिली के हैं, जिनमें हमारा मरजान आता है, टोपाज आता है और फिरोजा आता है, कीक आता है, टर्कोइस आता है। इसी तरह ये सारे हमारे सेमी प्रीशियस के हैं। कुछ हमारे नॉन प्रीशियस फैमिली के हैं, जैसे जरकोन है वो नॉन प्रीशियस फैमिली का है। जो प्रीशियस फैमिली के स्टोन्स हैं, नाम इनका जैसे एक कॉमन सी प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के अंदर ये पाई जाती है कि लोग हमसे डिमांड कर रहे होते हैं कि बेहतरीन A1 क्वालिटी का, हाई ग्रेड का, हाई स्टैंडर्ड का स्टोन हो और जो है चीप प्राइस में हो। ये नामुमकिन हो सकता है क्योंकि जितना आप अच्छे स्टोन की क्वालिटी की तरफ जाते हैं वो मिलियंस में कॉस्ट कर रहा होता है। क्योंकि स्टोन की हार्डनेस और ग्रेविटी, उसकी क्लैरिटी, हार्डनेस, ग्रेविटी, लूप, इंडेक्स लेवल मेजरमेंट, उसका वेट, ये सारी चीजें उसकी प्राइस को डिफाइन कर रही होती हैं। जितनी ये स्पेसिफिकेशन ज्यादा हो उतने उसकी प्राइस बढ़ती जाती है।
تو پوائنٹ آف فوکس پاکستان کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر چونکہ گولڈ ہے تو اسی وجہ سے سٹونز کے اوپر لوگوں کی توجہ کم ہے. اب یہ فارنرز کی اگر ہم بات کریں تو یہ گورے بہت زیادہ اپنے سٹون کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, سٹونز کے اوپر ان کا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سٹون کو پہننے سے ان کو کیا الٹرنیٹ فوائد مل سکتے ہیں. سٹون کے اگر فوائد کی بات کریں تو بہت سارے سب سٹونز کے, ہر سٹون کے انفیکٹ اپنے اپنے فائدے ہیں. بعض لوگوں کو بولنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے, بعض میں ڈیسیجن میکنگ کی صلاحیت نہیں ہوتی, بعض میں فوکس کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی, بعض اپنے ارادوں کے اوپر مصمم طریقے سے کنٹینیوٹی نہیں ہوتی, بعض لوگ محفل کو جو ہے نا فیس نہیں کر پاتے, بعض لوگ اپنے پیاروں کو, اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ ریٹین نہیں کر سکتے, اور بہت ساری پھر فزیکل بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے آپ کی کڈنی میں سٹون ہوا, جیسے آپ کے فیمیل سے ریلیٹڈ کافی ایشوز ہوتے ہیں, پریگننسی سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں, ان سب کے لیے پھر سٹونز ہوتے ہیں. لیکن آج سے اگر 3000 سال پہلے, 4000 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو اس وقت نہ تو کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا تھا, نہ جو ہے کوئی دوسری ٹیکنالوجی یا کوئی دوسرے ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے. اس ٹائم میں لوگوں کے پاس پروردگار نے یہی جیمز تھیراپی دی ہوئی تھی, انہی کے ذریعے وہ اپنے پرابلمز کو ریزالو کرتے تھے. اب ڈیفینیٹلی اس زمانے میں بھی تو لوگوں کی کڈنی میں سٹون ہوا کرتا ہوگا, اور اس زمانے میں بھی لوگوں کو بخار, نزلہ, زکام, پریگننسی سے ریلیٹڈ ایشوز, گردے سے, دل سے اور پھیپھڑوں میں, اسی طرح بہت ساری فزیکل پرابلمز ان کو ہوتی ہوں گی. تو اس زمانے میں یہ سٹون تھیراپیز ہی تھے جن کے ذریعے ان کی پرابلمز کو ریزالو کیا جاتا تھا. فار ایگزامپل اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دوں تو پیریڈوٹ سٹون, جس کو اردو میں زبرجد کہا جاتا ہے, پیریڈوٹ سٹون وہ سٹون ہے جو کہ آج کل لیتھوٹرپسی کی جو ٹیکنالوجی ہے جس میں شعاؤں کے ذریعے کڈنی کا سٹون توڑا جاتا ہے, یہ لیتھوٹرپسی ٹیکنالوجی جو ہے پیریڈوٹ سٹون سے نکلنے والی شعاؤں سے دریافت ہوئی ہے. تو اس مشین سے نکلنے والی شعائیں ایگزیکٹلی وہی ہارڈنیس آف گریوٹی اور وہی اسپیسیفکیشن رکھنے والی شعائیں ہیں جو کہ پیریڈوٹ سٹون سے نکلتی ہیں. تبھی آج کل کے دور میں اگر کسی کی کڈنی میں سٹون ہو, سرٹن لیول تک ہوتا ہے, فار ایگزامپل 7 mm کا سٹون ہو کڈنی کے اندر اور 7 mm سے نیچے کا ہو یا 7 mm تک ہو, تو وہ پاسبل 100% پاسبل ہے کہ وہ پیریڈوٹ سٹون سے جب شعائیں نکلیں گی تو وہ لیزر ٹریٹمنٹ کے ذریعے اس کا وہ سٹون ٹوٹ جائے گا اور یورین کے ذریعے وہ نکل جائے گا. ہاں البتہ بعض سٹون ہوتے ہیں, فار ایگزامپل 7 mm سے زیادہ بڑا سٹون ہو تو وہ پھر ٹوٹ کے جو ہے نا یورین کے ذریعے نکلنا پاسبل نہیں ہوتا, اس وجہ سے وہ پھر امپیکٹ سٹون کا نہیں ملتا. لیکن 7 mm سے نیچے کا اگر سٹون ہو تو وہ ڈیفینیٹلی پیریڈوٹ سٹون اس کو توڑ دیتا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, جیسے پرانی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا, سٹون جو بھی ہوتا ہے اس کی بیس کو ہمیشہ اوپن رکھا جاتا ہے. بعض لوگ یہ بتایا کرتے ہیں, پوچھا بھی کرتے ہیں اور ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ سٹون کو آپ کے اسکن کے ساتھ ٹچ ہونا چاہیے. ایسی کوئی جیمالوجی کے اندر ایسی کوئی تھیوری نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ سٹون کی بیس اوپن ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کہ جب سٹون کے اوپر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو سٹون پر سے وہ سن لائٹ کراس ہوتی ہے اور آپ کے اسکن کے پورس کے ذریعے وہ لائٹ, وہ انرجی ٹرانسمٹ ہو کے آپ کو مل رہی ہوتی ہے. وہی ٹرانسمیشن آپ کے بلڈ کے اندر لیزر ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کو میٹا فزیکل افیکٹ سائنس کہا کرتی ہے. تو یہ جو امپیکٹس جب انسان کو ملتے ہیں, جیسے پیریڈوٹ سٹون اگر آپ پہنیں گے, اس سے جب اس سٹون کی تمازت اور اس کی ہارڈنیس اور گریوٹی سورج کی کرنوں کے ذریعے آپ کو ٹرانسمٹ ہو کے ملے تو اس سے لیزر ٹریٹمنٹ ہو کے آپ کی کڈنی کا سٹون ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح پھر بہت سارے عقیق ہے, براؤن عقیق کی اگر ہم بات کریں فوائد کی, تو جب انسان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے بلڈ کے ہارمونز ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا ایگزرشن ان کی ہو جاتی ہے, کیا کہہ سکتے ہیں جس کو, بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں بلڈ کے اندر وہ ہارمونز. تو عقیق سے نکلنے والی شعائیں ان ایکسائٹڈ ہارمونز کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں. اسی طرح بلیک عقیق ہے, اس کے اپنے فائدے ہیں, زرد عقیق ہے, اس کے اپنے فائدے ہیں. پھر ایمرلڈ ہے, پرانے زمانوں میں وارئرز جو ہے نا اپنی سوارڈ کے اندر ایمرلڈ کو لگایا کرتے تھے, بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے تاج کے اوپر ایمرلڈ کو لگایا کرتے تھے. یہ ایک پوائنٹ آف جو ہے نا وکٹری کا جو ہے نا ایک سمبل مانا جاتا تھا.
اور انفیکٹ اس کو جمالوجی میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ ایمرلڈ یوز کرتا ہے وہ فوکس اس کے اندر بہترین ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی کام وہ شروع کرتا ہے تو اس کو وہ پراپر اور احسن طریقے سے اس کو اختتام تک پہنچانے کی صلاحیت اس میں آ جاتی ہے۔ تبھی اس زمانے کے اندر واریئرز بھی، کنگز بھی، اور بہت سارے ہمارے پرانے جو واریئرز گزرے ہیں، یا جو ہمارے ایون اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی اگر دیکھیں تو ہمارے بہت سارے پیغمبر اور بہت سارے ہمارے جو ہے نبی گزرے ہیں، 1,24,000 پیغمبر گزرے جنہوں نے اپنے دور میں بہت سارے سٹونز انہوں نے پہنے ہوئے۔ دیکھیں یہی وجہ تھی کہ قرآن کے اندر بھی ان سٹونز کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ان سٹونز کے بارے میں پراپرلی تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اب ان سٹونز کا تذکرہ قرآن میں بھی اسی لیے کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر انسان کو فوائد ملتے ہیں۔ تو اسی طرح جن سٹونز، کوئی بھی سٹون ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں پہننا چاہیے۔ ایک آخری جو سوال ہمارے بھائیوں کا تھا وہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ اپنی مرضی سے سٹون پہنتے ہیں، کوئی کچھ پہنتا ہے، کوئی کچھ پہنتا ہے، اور میں بالکل پرسنلی اس کو ریکمنڈ نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر سٹون کی اپنی ایک گریوٹی اور ہارڈنس اور جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تو وہ آپ کی باڈی اگر اس ہارڈنس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتی اور آپ اس سے زیادہ کی انرجی سٹون کے ذریعے لے رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کی لائف ڈس بیلنس ہو سکتی ہے، آپ کے معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ معاملات کیسے بگڑتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ میں اگر کانفیڈنس لیول زیادہ ہے اور اچھا خاصا آلریڈی ہے، اب آپ سٹون پہن لیں گے تو آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جب سٹون کی انرجیز بھی آپ کو ملیں گی تو آپ اوور کانفیڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی کے اندر اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح کوئی بھی سٹون ہے وہ اپنے ہوروسکوپ کے مطابق اس کے مطابق پہننا چاہیے۔ بعض لوگ پھر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہوروسکوپ کا سٹون نکالنے کے لیے گوگل کر جاتے ہیں۔ اب یہ غلطی ایک کامن غلطی ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گوگل کا الگوریتھم اسلامک کیلنڈر کے مطابق نہیں ہے، وہ برٹش کیلنڈر کے مطابق ہے۔ اب برٹش کیلنڈر شروع ہوتا ہے جنوری سے، اسلامک کیلنڈر شروع ہوتا ہے ماہ محرم سے۔ اب دونوں کے درمیان کئی مہینوں کا اچھا خاصا گیپ ہے، تو یہاں پہ ایک دن کے گیپ کی وجہ سے ہوروسکوپ بدل جاتا ہے، تو پھر مہینوں کے گیپ کی وجہ سے تو پھر آپ کا ہوروسکوپ ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ تو یہی پرابلم، کامن سی کچھ غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے ہوروسکوپ کا سٹون پراپرلی آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر پاتے اور پہن بھی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنا ہوروسکوپ کیلکولیٹ کروا کر حروف ابجد سے، ایسٹرولوجر سے یا اسلامک کیلنڈر کے مطابق اپنا جو سٹون ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اسی کو پہنے، اور ٹھیک 7ویں دن سے نیچرل پہننے کے بعد ٹھیک 7 دن کے اندر اس کے اثرات آہستہ آہستہ ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آج کی ایک جنرل سی انفارمیشن تھی جو آپ سے شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم آپ کو پراپرلی 1 بائی 1 ہر سٹون کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔